यहाँ तक पहुंचे हैं कि मुसलमानों जो मुशरिकीन हैं वो मुसलमानों पर गालिब हैं। मुसलमानों के काफी लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात हैं वो खराब हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उधर मुशरिकीन की तादाद भी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी, जिसके नतीजे में उनके हमले सख्त होते जा रहे थे और उनका दबाव बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चंद गढ़ों में से एक गढ़े में जा गिरे जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इसी किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था, और इसके नतीजे में आपका घुटना मोच खा गया। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आपका हाथ थामा और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, जो खुद भी जख्म से चूर थे, आपको आगोश में लिया, तब आप बराबर खड़े हो सके। बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्रोटेक्शन के लिए ओहद का जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। तो ओहद उसी पहाड़ के ऊपर ही कुछ एक स्टीप सी जगह थी, एक डीप सी जगह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गिर गए और आपकी जो गर्दन है उस पे भी चोट लगी, क्योंकि जैसे पीछे गिरे तो वो गर्दन के बल गिरे पीछे को। नाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन जुबैर कहते हैं, मैंने एक मुहाजिर सहाबी को सुना फरमा रहे थे कि मैं जंग उहद में हाजिर था। मैंने देखा कि हर जानब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरस रहे हैं और आप तीरों के बीच में हैं, लेकिन सारे तीर आपसे फेर दिए जा रहे हैं, यानी आगे घेरा डाला हुए सहाबा उन्हें रोक लेते थे। और मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन शहाब ज़ोहरी कह रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ है? अब या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब थे, आपके साथ कोई भी ना था। फिर वो आपसे आगे निकल गया। इस पर सफ़वान ने उसे मलामत की। सफ़वान बिन उमैया बाद में मुसलमान हो गए थे। जवाब में उसने कहा, वल्लाह मैंने उसे देखा ही नहीं, खुदा की कसम वो हमसे महफूज कर दिया गया है। इसके बाद हम चार आदमी ये अहद पैमान करके निकले कि उन्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन उन तक पहुंच ना सके। बहरहाल इस मौके पर मुसलमानों ने ऐसी बेमिसाल जांबाजी और ताबकनाक कुर्बानियों का मुजाहरा किया जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। चुनाचे अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को रसूलुल्लाह के आगे सपर बना लिया और वो अपना सीना सामने कर दिया करते थे ताकि आपको दुश्मन के तीरों से महफूज रख सकें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि उहद के रोज लोग आम मुसलमान शिकस्त खाकर रसूलुल्लाह के पास आने की बजाय इधर उधर भाग गए और अबू तलहा आपके आगे अपनी एक ढाल लेकर सपर बन गए। वो माहिर तीर अंदाज थे, बहुत खींच कर तीर चलाते थे। चुनाचे उस दिन दो या तीन कमानें तोड़ डाली। नबी के पास से कोई आदमी तीरों का तरकश लेकर गुजरता तो आप फरमाते, इन्हें अबू तलहा के लिए बखेर दो, और नबी कौम की तरफ सर उठाकर देखते तो अबू तलहा कहते, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप सर उठाकर ना झांकें, आपको कौम का कोई तीर ना लग जाए, मेरा सीना आपके सीने के आगे है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी मरवी है कि हजरत अबू तलहा अपना और नबी का एक ही डाल से बचाव कर रहे थे, और अबू तलहा बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। जब वो तीर चलाते थे तो नबी गर्दन उठाकर देखते कि इनका तीर कहाँ गिरा। हजरत अबू दुजाना नबी के आगे खड़े हो गए और अपनी पीठ को आपके लिए ढाल बना दिया। उन पर तीर पड़ रहे थे लेकिन वो हिलते ना थे। हजरत हातिब बिन अबी बलता ने उतबा बिन अबी वकास का पीछा किया, जिसने नबी के दंदान मुबारक शहीद किया था। उससे उसे उसी जोर की तलवार मारी कि उसका सर छटक गया। फिर उसके घोड़े और तलवार पर कब्जा कर लिया। हजरत साद बिन अबी वकास बहुत ज्यादा ख्वां थे कि अपने इस भाई उतबा को कत्ल करें। हाँ, ये बात बिल्कुल कल भी किसी ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन कि उतबा बिन अबी वकास जो थे वो साद बिन अबी वकास के भाई थे। तो मुझे वहां पर थोड़ी सी गलती लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गलती दूर हो गई। तो उतबा बिन नबी वकास जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद किए थे, वो हजरत साद बिन अबी वकास के भाई थे, मगर वो कामयाब ना हो सके, बल्कि ये सआदत हजरत हातिब की किस्मत में थी। हजरत सहल बिन हनैफ भी बड़े जांबाज तीरंदाज थे। उन्होंने रसूलुल्लाह से मौत पर बैत की और उसके बाद मुशरिकीन को नहायत जोर और शोर से दफा किया। रसूलुल्लाह खुद भी तीर चला रहे थे। चुनांचे हजरत कतादा बिन नोमान की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने अपनी कमान से इतने तीर चलाए कि उसका किनारा टूट गया। फिर उस कमान को हजरत कतादा बिन नोमान ने ले लिया और वो उन्हीं के पास रही। इस रोज भी ये वाकया हुआ कि हजरत कतादा की आंख चोट खाकर चेहरे पर ढलक आई थी। हजरत कतादा की आंख में तीर लगा था।
جس سے ان کی جو آنکھ ہے وہ بہہ کر ان کی گال پر ایسے چہرے پر ڈلک آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ہاتھ سے ان کی جو ہے آنکھ ہے اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور آنکھ کے اندر داخل کر دیا، پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز بھی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہاں تک ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر دو لوگوں کو بہت سخت عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ آدمی جس نے کسی نبی کو شہید کیا، یا وہ آدمی جس کو نبی نے شہید کیا، دونوں کو سخت عذاب ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ نے فرمایا اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن کمہ کے پاس آ گئیں۔ ابن کمہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن کمہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کمبخت 2 زیریں پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لڑتے بڑھتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جان بازی سے جنگ کی۔ وہ رسول اللہ سے ابن کمہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پہ حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھیرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے لگا کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن کمہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہیں کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کی ہم شکل تھے، چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ دیکھیں ہم کوئی مطلب ایسی سٹوری سن رہے ہیں کہ ہمیں مطلب اللہ معاف کرے ہمیں اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی سٹوریز پر یقین بھی نہیں آ رہا کہ یار ایسا بھی ہوگا کہ ہاتھ کٹ گیا پھر دوسرا ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر گردن کٹ گئی۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے نہ اپنی جانوں کو دیکھا، نہ اپنے مالوں کو دیکھا، اپنی مطلب سب کچھ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو جائے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور صحابہ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس جیسے لوگ نہ دنیا نے پہلے کبھی دیکھے ہیں نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکے کے اس کا اثر۔ اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی۔ یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ سے الگ تھلگ نرگے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی۔ مطلب مسلمانوں کے تو حوصلے ٹوٹے ہی کہ وہ جب سن رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے حوصلے تو ٹوٹے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے مسلمانوں کو کہ مشرکین کے جو حملے تھے ان میں کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ مسئلہ جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی لاش کو بگاڑنا اور اس کے اعضاء کو کاٹ کر الگ کرنا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کو دے دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ نے بھی بے مثال جام بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ مشرکین کی صفیں چیر کر نرگے میں آئے ہوئے صحابہ کی جانب راستہ بنائیں۔
چنانچہ آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ۔ آپ نے اشارہ فرمایا خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت اور شہروزی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اثنا میں مشرکین کا ایک اڑیل شاہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کی جانب بڑھا، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں حارث بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کے وہیں بٹھا دیا، پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے، مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سما پر حملہ کیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا۔ ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا۔ کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خون ریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی، اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا یہ اللہ کی طرف سے امن اور طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، جہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی، حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی، پھر پکڑ جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو مسلمانوں پر یا اپنے چاہنے والے پر اترتا ہے۔ بعض یہ عام مسلمان پر بھی اتر سکتا ہے، بعض اوقات انسان بہت زیادہ سخت حالات میں ہوتا ہے لیکن اسی ٹھیک اسی وقت میں وہ باسکون بھی ہوتا ہے، بڑا مطلب پیسفل موڈ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہی کام اور پرسکون رہ جاتا ہے، اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جان بازی و جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا، اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بن رہا ہے۔ چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ کے پاس آ گیا، اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت رسول اللہ کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ ابی بن خلف کا قتل۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ گھاٹی پر تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے، رسول اللہ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا، تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے کہ اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے سامنے آپ پہنچے، اس کی قوت اور زیرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑ رہی تھی، آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک کر گیا۔ جب قریش کے پاس گیا درآں حالانکہ گردن میں کوئی بڑی مطلب ابی بن خلف آ رہا تھا تو اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، صرف گردن کی تھوڑی سی جگہ تھی نا وہ خالی تھی، نظر آ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ اس کی طرف کیا تو نیزے کی صرف ایک نوک جو ہے نا نوک اس کی گردن پر لگی اور کوئی بڑی خراش نہیں آئی، لیکن اس ایک وار کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، مطلب کچھ ہوا نہیں، لیکن درد اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بیل کی طرح چیختا تھا، جس طرح بیل مطلب بولتا ہے نا اس کی آواز نکالتا، اس طرح تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔
کتابوں میں آتا ہے کہ یہ واحد وہ شخص ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ دل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی وہ سب کے سب مر جاتے۔ حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی، آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ آپ تو ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھی، لہذا طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گیا۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے، آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا، رسول اللہ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے، پھر حضرت عمر بن خطاب و مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ نے حضرت سعد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہی ڈیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکی نیچے اتر گئے، میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر حضرت زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ شہداء کا مسئلہ، یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی کے خلاف کیا، چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئیں، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا۔ پھر اسی آخری وقت میں 2 واقعات ایسے آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جاں بازوں سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں تک ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی، صحابہ شہید ہوئے، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو جنگ ہوتی ہے کبھی اس پر ایمان والے غالب ہوتے ہیں، کبھی اس پر مشرکین غالب ہوتے ہیں، ایسا چلتا رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پتہ چلا سکیں کہ کون سچے ایمان والا ہے اور کون جھوٹے ایمان والا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا، وہ جو آخری وار ہوتا ہے، آخری پڑاؤ ہوتا ہے، جو آخری جنگ ہوتی ہے، وہ مسلمان ہی جیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، دنیا کے اندر جو ہے مسلمان کبھی اوپر ہوں گے، کبھی نیچے ہوں گے، اور کبھی تکلیف میں ہوں گے، کبھی جیتیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو غلبہ ہوگا وہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ ابھی اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اللہ کیوں ان کی مدد نہیں کرتے، یہ کب سے ہے؟ تو بھائی ایسا ہوتا ہی رہے گا، مسلمانوں کو تکلیف میں مطلب چلنا ہی پڑے گا، کبھی اوپر ہوں گے کبھی نیچے ہوں گے، لیکن والعاقبۃ للتقویٰ، آخری جو فتح ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی، کافروں کی نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ پھر ہم انشاءاللہ کلاس کو فنش کرتے ہیں۔